बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरों का ताल्लुक़ है कि मुल्क में एमरजेंसी नाफिज़ की जा रही है और एमरजेंसी भी इंदिरा गांधी ने जो नाफिज़ की थी उस तरह की। और इस एमरजेंसी के नफाज़ के बाद ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि वो कहते हैं कि बस फिर किसी को कुछ सुझाई नहीं देगा। मैं ज़रा थोड़ा सा आपको आइन हमारा क्या कहता है और इंदिरा गांधी वाली एमरजेंसी क्या थी, पहले तो ज़रा वो देख लें, क्योंकि एहसन इकबाल साहब जो कि बहुत ही क्या कहना चाहिए मुतहर्रिक किस्म के एम.एन.ए. हैं और रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, उन्होंने इस पर ट्वीट भी कर दिया। सोशल मीडिया पे ये शोशे छोड़े जाते हैं और उसके बाद फिर ये सोशल मीडिया से डिजिटल मीडिया पे आते हैं और डिजिटल मीडिया से फिर कौमी नशराती राब्ते पे फिर नशर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एहसन इकबाल साहब ने इस पे बात भी कर दी। उन्होंने कहा कि जब धांधली ज़दा इलेक्शन से लाई गई नाअहल हुकूमत ने मुल्क को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया, तो अब इंदिरा गांधी की तर्ज की एमरजेंसी और निज़ाम की तब्दीली की भिनभिनाहट सुनाई दे रही है। ऐसी कोई भी कोशिश मुल्क को मज़ीद गहरे और बड़े बहरान में धकेल देगी और इसका हशर भी मुशर्रफ की एमरजेंसी जैसा होगा। अब एमरजेंसी है क्या चीज़, पहले तो ये मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद ज़रा इंदिरा गांधी वाली भी एमरजेंसी को देख लें। पहले तो एमरजेंसी क्या है। आइन हमारा, इसमें आइन में गुंजाइश है। आइन इस बात की इजाज़त देता है और किसी भी नागहानी सूरत से निमटने के लिए एमरजेंसी नाफिज की जाती है। गैर मामूली हालात पैदा हो जाए मुल्क में, इस वक्त ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कोई मुल्क में गैर मामूली हालात हैं। क्या इन सियासतदानों को पता है कि आने वाले दिनों में ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं और कोई गड़बड़ हो सकती है और इसमें कोई ऐसा इक़दाम हुकूमत उठा सकती है कि जिसके बाद हालात ख़राब हो जाएं या अदरवाइज़ कुछ होने वाला है। ये है वो सूरत हाल। अब एहसन इकबाल साहब जो कहते हैं कि जी वो परवेज़ मुशर्रफ वाली एमरजेंसी वाला हाल होगा, तो एमरजेंसी परवेज़ मुशर्रफ साहब की एमरजेंसी जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ़ नौइयत की थी। उसकी रीज़न ये है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने वर्दी पहनी हुई थी और वर्दी के साथ वो सदर ममलिकत भी थे और उसमें उनकी अपनी जो लेजिटिमेसी का मामला है वो अपनी जगह पे क्वेश्चन थी। उनको अपने इक़्तिदार को जवाज़ अभी तक नहीं बख्शा गया था। फिर बतौर आर्मी चीफ़ आप एमरजेंसी लगा नहीं सकते और अदर वज़ीर आज़म पार्लियामेंट के ज़रिए एमरजेंसी लगाई जाती है। इसमें जो हमारा है आइन वो क्या कहता है, आर्टिकल 232 है जो इसको एड्रेस करता है और इसका टाइटल ही हंगामी अहकाम है और आगे दिया हुआ है क्या कहना चाहिए फुट नोट, वो दिया हुआ है जंग, दाखिली खलफशार वग़ैरह की बिना पर हंगामी हालत का ऐलान। अब ये कहता है कि अगर सदर ममलिकत यानी कि इस वक्त डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं, अगर सदर ममलिकत मुतमईन हों कि ऐसी संगीन हंगामी सूरत हाल मौजूद है जिसमें पाकिस्तान या इसके किसी हिस्से की सलामती को जंग या बैरूनी जारहियत की वजह से या दाखिली खलफशार की बिना पर ऐसा ख़तरा लाहक है जिस पर काबू पाना किसी सूबाई हुकूमत के इख्तियार से बाहर है, तो हंगामी हालत का ऐलान कर सकेगा। मगर शर्त यह है कि दाखिली खलफशार जिस पर काबू पाना किसी सूबाई हुकूमत के इख्तियार से बाहर होगी वजह से हंगामी हालत के नफाज के लिए उस सूबे की सूबाई असम्बली की करारदाद दरकार होगी। मगर मज़ीद शर्त यह है कि अगर सदर अपने तौर पर इक़दाम करे तो हंगामी हालत के ऐलान को मजलिस शूरा पार्लियामेंट यानी कि कौमी असम्बली और सेनेट के दोनों ईवानों से हर ईवान के रूबरू 10 दिन के अंदर अंदर मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ये है हंगामी हालत, ये एमरजेंसी का नफाज। उसके बाद आर्टिकल 233 कहता है कि आर्टिकल 15, 16, 17, 18, 19 और 24 अब ये हैं बुनियादी हकूक़ के आर्टिकल हैं। इनमें शहरियों को बुनियादी हकूक़ हासिल हैं। एमरजेंसी नाफज होने की सूरत में मोटे मोटे जो बुनियादी हकूक़ हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं और उन हकूक़ के मुतासर होने से
اگلی بات یہ ہے کہ عدالتوں کے اختیارات بھی محدود کر دیے جاتے ہیں، اعلیٰ عدلیہ کے اختیارات بھی محدود کر دیے جاتے ہیں ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد۔ اور یہ کوئی مارشل لائی حکم نہیں ہوتا، بلکہ یہ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کبھی بھی کوئی ہنگامی صورت ہے، غیر معمولی حالات پیدا ہو گئے، جنگ لگ گئی ہے، یہ داخلی خلفشار ہو گیا، تو یہ ماضی میں بھی ہمارے ہاں ایمرجنسی کا نفاذ ہوتا رہا ہے اور گورنر راج بھی لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ آرٹیکل 15، 16، 17، 18، 19 اور 24 میں شامل کوئی امر جبکہ ہنگامی حالت کا نفاذ نافذ العمل ہو، مملکت کے جیسا کہ آرٹیکل 7 میں تعریف کی گئی ہے، کوئی قانون وضع کرنے یا کوئی عاملانہ قدم اٹھانے کے اختیار پر جس کے کرنے یا اٹھانے کی وہ مجاز ہوتی ہے، اگر مذکورہ آرٹیکل میں شامل احکام نہ ہوتے پابندی عائد نہیں کرے گا، مگر اس طرح وضع شدہ کوئی قانون اس وقت جبکہ مذکورہ اعلان منسوخ کیا جائے گا یا نافذ العمل نہ رہے، اس عدم اہلیت کی حد تک غیر مؤثر ہو جائے گا اور منسوخ شدہ متصور ہوگا۔ یعنی پارلیمنٹ کی جو لیجسلیشن کی جو اختیار ہے وہ بھی محدود کر دیا جاتا ہے ایمرجنسی کی صورت میں۔ جس دوران ہنگامی حالت کا اعلان نافذ العمل ہو، صدر بذریعہ فرمان یہ اعلان کر سکے گا کہ حصہ دوم کے باب اول کی روح سے عطا کردہ بنیادی حقوق میں سے ان کے نفاذ کے لیے جن کی فرمان میں صراحت کر دی گئی ہے کر دی جائے، کسی عدالت سے رجوع کرنے کا حق اور کسی عدالت میں کوئی کارروائی جو اس طرح کے حقوق میں سے کسی کے نفاذ کے لیے ہو یا جس میں ان حقوق سے کسی خلاف ورزی کے متعلق کسی سوال کا تعین مطلوب ہو، اس مدت کے لیے معطل رہے گی۔ یعنی عدالتوں کے اختیارات بھی محدود کر دیے جاتے ہیں جس کے دوران مذکورہ اعلان نافذ العمل رہے اور ایسا کوئی فرمان پورے پاکستان یا اس کے کسی حصے کے بارے میں صادر کیا جا سکے گا۔ یہ ہے ایمرجنسی کا نفاذ۔ آرٹیکل 2 میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیے، ان کے سب آرٹیکل بھی پڑھ کے سنا دیے، تو یہ آئین میں گنجائش موجود ہے۔ لیکن اس وقت نہ ہی کوئی جنگ لگی ہوئی ہے، نہ کوئی خارجی خطرہ ہے، نہ کوئی داخلی خطرہ ہے، نہ کوئی خلفشار ہے، اس طرح کا کچھ نہیں ہے، کوئی اس طرح بھی کیفیت نہیں ہے۔ عدالتیں کام کر رہی ہیں، پارلیمنٹ اپنا کام کر رہی ہے، حکومت اپنا کام کر رہی ہے، مشرقی سرحدیں، مغربی سرحدیں، تمام سرحدوں سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ لہٰذا یہ دوسری نہ ہی اندرون ملک کوئی تحریک چل رہی ہے کہ امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اور امور مملکت چلانا مشکل ہو گئے ہوں معمول کے مطابق، ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو لہٰذا حالات تو بالکل نہیں ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں کوئی حالات ہو سکتے ہیں، وہ ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں یہ احسن اقبال صاحب اور سوشل میڈیا پہ کیوں بحث چل رہی ہے کہ اندرا گاندھی والی ایمرجنسی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ اب وزیر اعظم اندرا گاندھی انڈیا کی، جن کو قتل کر دیا تھا سکھوں نے، اور اس کی وجہ تھی کہ انہوں نے سکھوں کا قتل عام کیا تھا، ان کے حکم پہ ہوا تھا، ان کی گولڈن ٹیمپل پہ آپریشن ہوا تھا، ان کے مذہبی جو لوگ ہیں وہ مارے گئے اور ان کی مذہبی جو جگہیں ہیں ان کی بے حرمتی کی گئی، اور اس لیے 2 سکھ گارڈ نے اندرا گاندھی کو قتل کر دیا تھا۔ اب وزیر اعظم اندرا گاندھی 1971 کے لوک سبھا کے انتخابات ہوئے انڈیا میں، 1971 میں۔ لوک سبھا مین قومی اسمبلی، انڈیا میں قومی اسمبلی جو براہ راست انتخاب ہوتا ہے اس کو لوک سبھا بولتے ہیں، ہمارے ہاں قومی اسمبلی بولتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو اپر ہاؤس ہے وہ ایوان بالا سینٹ ہوتا ہے، وہاں کا راجیہ سبھا ہوتا ہے۔ تو لوک سبھا کے انتخابات ہوئے 1971 میں، اور اس میں وزیر اعظم اندرا گاندھی جو ہیں وہ رائے بریلی کی نشست، بریلی ایک علاقہ ہے رائے بریلی، وہاں سے وہ کامیاب ہوئیں اور جیت گئیں اور وزیر اعظم بن گئیں۔ سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی 1971 کے عام انتخابات میں بریلی سے جیت کے پارلیمنٹ پہنچیں، اور ان نتائج کو متحدہ سوشلسٹ پارٹی کے راج نارائن تھے، انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ راج نارائن کو انہوں نے ہرایا تھا اور بڑی زیادہ نمبر سے ہرایا تھا۔ لیکن راج نارائن نے یہ فیصلہ قبول نہیں کیا اور وہ پہنچ گئے عدالت، اور اندرا گاندھی کے پہ الزام لگایا کہ انہوں نے الیکشن کے دوران اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے اور ریاستی مشینری استعمال کی ہے، حکومتی مشینری استعمال کی ہے، دھاندلی کی ہے، یہ الزام لگایا۔
12 जून 1975 को الہ آباد ہائی کورٹ نے اندرا گاندھی کے خلاف فیصلہ دے دیا اور ان میں ثابت کر دیا، تمام الزامات ثابت ہو گئے۔ اندرا گاندھی کو سرکاری مشینری کے غلط استعمال کا مرتکب پایا اور اس الیکشن کو معطل نہیں بلکہ کالعدم قرار دے دیا جس میں وہ جیتی تھیں۔ اندرا گاندھی کو نااہل قرار دے دیا گیا اور انہیں 6 سال کے لیے پابندی بھی لگا دی گئی کہ وہ انتخاب نہیں لڑ سکتی اگلے 6 سال۔ یہ جب حالات پیدا ہوئے تو راتوں رات اندرا گاندھی نے اس وقت کے جو صدر تھے انڈیا کے فخر الدین علی احمد، ان کو ایک سمری بھیجی اور اس پہ ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی، ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا گیا اور ملک میں بدامنی کی وجہ قرار دے دی گئی۔ اور اس کے بعد ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد اپوزیشن کی گرفتاریاں ہوئیں، بنیادی حقوق معطل کر دیے گئے اور ایمرجنسی کی مخالفت کرنے والے جو اس وقت کے قداور سیاسی رہنما تھے، جن کے نام ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان میں سے 2 وزرائے اعظم بنے انڈیا کے اور ان میں سارے کے سارے کوئی وزیر اعلیٰ بنا اور کچھ فیڈرل منسٹر بنے، امپورٹنٹ لوگ تھے، نام سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جارج فرنانڈس تھے، مورارجی دیسائی، اٹل بہاری واجپئی وزیر اعظم، مورارجی دیسائی وزیر اعظم، لال کرشن اڈوانی وزیر داخلہ، شرد یادیو، لالو پرساد آپ نے نام سنا ہوگا، ملائم سنگھ یادیو آپ نے نام سنا ہوگا۔ تو یہ سب کے سب ان کو جیل میں ڈال دیا اور 1,10,000 افراد کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ میڈیا پر سینسرشپ عائد کر دی گئی، حکومت کے خلاف خبریں شائع کرنا جرم قرار پایا، غیر ملکی میڈیا سے وابستہ نامہ نگاروں کو ملک بدر کر دیا گیا، ایمرجنسی کے خلاف خبریں نشر کرنے والے متعدد میڈیا کے نمائندوں کو گرفتار کر دیا گیا۔ اب وزیر اعظم اندرا گاندھی کو کیا تھا جی؟ وزیر اعظم اندرا گاندھی کو نے یہ بنایا، سٹینڈ لیا کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے CIA جو ہے امریکی انٹیلیجنس ایجنسی، وہ میرے خلاف سازش کر رہی ہے اور وہ میری حکومت کا تختہ الٹنا چاہتی ہے، امریکہ تختہ الٹنا چاہتا ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ قرار دی کہ چونکہ میری امریکی صدر اس وقت کے رچرڈ نکسن سے نہیں بنتی، تعلقات کشیدہ ہیں، اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے اندرا گاندھی کی ایمرجنسی کی تاریخ۔ اور اس کے بعد پھر حالات بے قابو ہوئے اور آپ نے دیکھ لیا، پھر مورارجی دیسائی وزیر اعظم بھی بنے بعد میں۔ اور یہ جب ساری صورتحال چل رہی تھی تو اس کو مماثلت کہا گیا ہے۔ اس میں کچھ مماثلت تو ہے کہ ٹھیک ہے جی، امریکہ کے ساتھ تو آج کل بھی عمران خان اور پرائم منسٹر عمران خان اور اس کی جو بائیڈن کی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی کٹی ہے، نہیں بول چال، امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے، لیکن ڈسکوالیفیکیشن والا تو معاملہ نہیں ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر دھیان کس طرف جاتا ہے؟ دھیان یہ جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہونے والا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے ایک تاریخ، آپ کو میں نے بتا دیا، ایمرجنسی کی نافذ ہوتی ہے، پھر اس کے حقوق معطل ہوتے ہیں، لیکن اس کی کوئی ریزن ابھی تک نظر نہیں آ رہی۔ اور یہ کیوں یہ چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں جبکہ اس کو تردید بھی کر دی گئی ہے، لیکن یہ بہت گردش کر رہی ہیں، بڑے زور سے گردش کر رہی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔